अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुझे तलाश करो कायनात शाह किस नंबर 2। वो शावर लेकर बाहर आया और नाइट सूट पहने वो बेड तक आया। साइड टेबल पर उसे हिना की डायरी दिखी। मुस्कुराकर डायरी उठाई और आराम से सफ़ा खोला। जहाँ पेन था वो नज़म उसके सामने थी। उसने देखा ऊपर खूबसूरती से लिखा था, जाना आओ ये पहेली आसान करूं। अब नज़्म शुरू हुई थी। वो मुस्कुराया और लब हिलाने शुरू किया। मुझे तेरा साथ चाहिए जाना, पर हर एक की रज़ा भी शामिल हो। मुझे तुझ संग होना है जाना, पर अपनों की मौजूदगी भी चाहिए। तेरे साथ मुझे कई हिज्र करना है, पर मुझे एक हक भी तो चाहिए जाना। क्या हुआ, नहीं समझ रहे हो? आओ ये पहेली आसान करूं। जाना मुझे तेरा होना है, मुझे तेरे निकाह में होना है। मुझे तुझ में बस जाना है, जाना मुझे तुझ में खोना है। वो नज़म पढ़कर मुस्कुराया। काफ़ी देर तक सफ़ा पलटता रहा, पर कोई नई तहरीर न मिली। वो डायरी एक तरफ रखकर पानी ग्लास में उंडेला और फिर पानी पीकर नींद की तलाश में निकल गया। वो हल्का फ़िरोज़ी कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहने तैयार था। नफासत से बाल सेट किए बाहर आया। गाड़ी का दरवाज़ा पहले से खुला था और उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो घड़ी पर टाइम देखते हुए मैसेज करने लगा। थोड़ी ही देर में कॉल आई। जी, वही नाम जगमगा रहा था जिस पर अदयान की मुस्कुराहट गहरी हो जाती थी। नाम याद आया? चले बता देती हूँ। अब आपको सबको स्क्रीन पर अंदलीप SS कॉलिंग नाम जगमगा रहा था। कॉल उठा ली गई थी। आज रमल और अफनान की मंगनी थी। सब बहुत खुश थे। सब ने बढ़ चढ़ कर तैयारियाँ की हुई थी। घर की पहली शादी जो थी। अफनान ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और रमल ने भी गोल्डन शरारा सेवतन किया था। नफासत से मेकअप किए हुए हल्का सा सेट पहने वो बेहद प्यारी लग रही थी। होटल के कमरे से तीनों बाहर आ चुकी थी। मेहमान तकरीबन आ चुके थे। अदरीबा और हुनैफा ने पैरों तक आता हुआ गाउन पहना था। हाँ, कलर बेशक अलग था। हदीबा का हल्का गुलाबी और हनीफा का हल्का फिरोज़ी। अदीबा ने हिजाब किया था और एक दुपट्टा कंधे पर उठाया था, जबकि हनीफा ने सर पर लिया हुआ था। वो दोनों रमल को लिए स्टेज पर आई। गानों की हल्की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। अफनान ने आगे आकर अपना हाथ रमल के सामने किया। हूटिंग हुई। अदीबा हनीफा समेत रमल भी मुस्कुराई। लाएं करें मेरे हवाले मेरी मंगेतर को, अफनान ने अदीबा और हनीफा से शरारतन कहा। अभी अंगूठी हाथ में गई नहीं है। अदीबा मुस्कुराते हुए बोली तो सब मुस्कुरा उठे। कुछ पल ही रह गए हैं, अफनान ने कहते साथ ही रमल का हाथ अदीबा और हनीफा के हाथ से अपने हाथ में ले लिया। जिस तरह बेशरम दुल्हन है उसी तरह दुल्हा भी बेशरम मिला। अदीबा ने सरगोशी की जो सिर्फ रमल और हनीफा ने ही सुनी। कहा तो था मैंने, हमारी काफ़ी आदतें मिलती जुलती हैं। रमल आहिस्ता से बोली और अफनान के साथ आगे बढ़ गई। उसी पल अदीबा और हनीफा को एहसास हुआ कि रमल इन्हें छोड़कर आगे जा चुकी, लेकिन काया पलटी। रमल अफनान का हाथ छोड़ वापस आई और वहाँ खड़ी थी जहाँ कुछ देर पहले अफनान हाथ आगे किए खड़ा था। इसने थोड़ा सा झुककर दोनों को ऊपर स्टेज पर लाई। इस दफ़ा होटिंग नहीं की गई थी, क्योंकि इस दफ़ा कुछ लोगों की आंखों में हसद जो था। थोड़ी देर बाद अदीबा किसी की कॉल पर स्टेज से नीचे उतरी। लोग आ जा रहे थे। मंगनी की रस्म में अभी वक्त था। वह रमल के पास से उठी और स्टेज से नीचे उतरने लगी। उसे घुटन सी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मिलना तो क्या, उनका नाम भी हनीफा को पसंद नहीं था। लेकिन वो रमल की वजह से यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि रमल इसकी बचपन की दोस्त थी। रमल के इशारे से पूछने पर उसने इशारे में कहा कि अभी आ रही हूँ। जैसे ही नीचे उतरी इसकी बहुत ज़ोरों की टक्कर हुई। जब उसने सर उठाया तो सामने ही उस दिन वाला लड़का था। अरे वही एक्सीडेंट वाला लड़का याद आया अब आप सबको? आप यहाँ कैसे? वो घबरा कर पूछने लगी। मैं यहाँ अफनान का गेस्ट हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। वो इसको देखे बगैर उसे हटाकर स्टेज से चला गया। बदतमीज़ कहीं का, तमीज़ नहीं है बात करने की। वो भिड़क उठी और ख़ुद को कोसने लगी। क्यों टकराई उससे? रमल ने बताया भी था वो आएगा। अफनान ने इनवाइट जो किया था। क्या हुआ? अदीबा ने पूछा। वो मुँह फुलाए फर सब बताने लगी, जैसे कितना जुल्म हुआ है इस पर। और वो दोस्तों की एक आवाज़ पर दिल खोलकर सारा सच बता देने वाली लड़की थी। तुम अपना दिल बुरा मत करो, वो देखने में ऐसे हैं। अदीबा इससे बोली। हनीफा चौंक कर उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता? हनीफा के पूछने पर अदीबा सटपटा गई। उस दिन माल में मैंने देखा था, थोड़ा गौर करके,
अदीबा फ़ौरन संभलते हुए बोली और हुनैफा ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा चलो चलते हैं स्टेज पर, वरना दुल्हन साहिबा ने शूट कर देना। यहाँ रह कर कैसे घूर रही हैं देख। अदीबा रमल की तरफ देखते हुए हनीफा से बोली। हनीफा खिलखिलाकर हंस दी। रमल ने कहा, वो दोनों 1 मिनट के लिए भी उससे दूर ना हो, और हनीफा को उतरे अभी चंद ही मिनट हुए थे और उसका मुंह देखने लायक था। वो आग बगोला हो रही थी। अदीबा और हनीफा स्टेज की तरफ बढ़ी और किसी ने बहुत गौर से ये मंजर देखा और मुस्कुराकर अपनी मंजिल को राह दी। बिलाखिर मंगनी हो गई थी। सब हल्ला गुल्ला करके अपने अपने घरों को रवाना हुए। दीबू, आज इधर ही सो जाओ, रमल कार से उतरते हुए बोली। नहीं ना, मेरे को सुबह मसला होता है, भाभी का पता है ना तुम्हें, वो मुंह बनाकर और आंखें मटका कर बोली। रात के 2 बज रहे हैं, 2 घंटे में अम्मी जाएंगी तुम्हारी, इससे पहले चली जाना। तुम अभी दरवाज़ा कौन खोलेगा? हनीफा अपना दुपट्टा पिन से आज़ाद करते हुए बोली। ठीक है, उसने हामी भरी। इतने अरसे बाद हनीफा ने कहा था, वो मना कैसे कर सकती थी। वो तीनों रूम में थी। हनीफा अपने रूम में फ्रेश होने चली गई थी। अदीबा रमल की ज्वेलरी उतारने में मदद कर रही थी। दरवाज़ा नाक हुआ। दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। वारिस अंदर आ रहा था। अदीबा के दिल ने एक बीट मिस की। रमल इसके हालात का सोचकर महसूस हो रही थी। क्या हुआ भाई? रमल मुस्कुराकर बोली। कुछ नहीं, तुमसे बातें करना आया था, फिर वक्त मिले ना मिले। वो मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए अदीबा को और प्यारा लगा। मैं हनीफा को देखती हूँ ज़रा। अदीबा कहकर भागी। वो यहाँ खड़ी रहती तो इसकी चोरी पकड़ी जाती। बार बार यार को देखना, जैसे जुल्म ढाना दिल पर। आपको देखकर घबरा गई, रमल शरारत से बोली। तुम खुश होना इस रिश्ते से। आई नो तुमने अफनान को खुद हाँ की है, पर मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। वो सॉरी मैं लेट हूँ ये पूछने में, पर मेरी जॉब का पता है ना तुम्हें? वारिस प्यार से बोला। कोई बात नहीं भाई, और मैं बहुत खुश हूँ। वो चहकी। बड़े भाइयों का लाड बहनों को चहका देता है। ता क़यामत खुश रहो मेरी जान। वो इसका गाल थपथपा कर बोला। आप शादी कब करेंगे? मेरे इतने अरमान हैं। वो मुँह फुलाए बोली तो वारिस हंस दिया। बस जब आप कहो। वो शरारत से बोला। यानी कि कोई है? वो भी शरारत से बोली। कह सकती हो। वारिस सर हिलाकर बोला। कौन है? रमल जल्दी से बोली। तुम्हारी दोस्त। वो ये कहकर उठ गया था। सच्ची भाई? वो भी खड़ी हुई। जी अच्छा, जल्दी सो जाओ और किसी को बताना मत। वो इसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला और बाहर निकल गया। रमल तो खुशी से पागल होने को थी। वो जल्दी से हनीफा को रूम की तरफ बढ़ी, हाथ में नाइट ड्रेस लिए। वो अपना जोड़ा संभालती चल रही थी। रात के 2:30 बजे मंगनी की दुल्हन अकेले चल रही थी, क्योंकि उसने अपने भाई के मुंह से अपनी दोस्त के लिए इजहार मोहब्बत सुना था और खुशी से पागल हो गई थी। और ये खुशी अपने दोस्तों को बताने जा रही थी। कितने दिन की खुशी हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाएं ज़रा आप लोग। वारिस बेड पर लेटा तो हनीफा को सोचने लगा। वाच बहुत प्यारी लग रही थी। प्यारी तो हमेशा लगती थी वारिस को। वो इसकी तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में सो चुका था थकन की वजह से। सुकून की नींद। तुम सच कह रही हो? अदीबा को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ ना, रमल खुशी से बोली। वाह, डबल खुशी। आओ सेलिब्रेट करें मूवी देखकर। हनीफा भी बहुत खुश थी, बहुत खुश। अदीबा की मोहब्बत बल्कि इश्क से वाकिफ़ जो थी। तीनों चिप्स के साथ मूवी इंजॉय कर रही थी। अदीबा बहुत ज़्यादा खुश थी। वह शुक्राने की नमाज़ अदा करने गई। सुबह उसने ये अहद किया था। फजर के बाद सब ने नमाज़ अदा की। तलावत के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। शफ़क़ और हुमा भी आज हस्बे मामूल किचन में थी। मर्द हज़रात नमाज के बाद सो चुके थे। अदियान, इस दफ़ा आए तो 2 टोक बात कर लीजिएगा, और भी लोग हैं घर में, लड़कियां भी हैं। मटर के दाने निकालते अनीला बेगम बोली थी। उसे यही कहना है कि कर दे बाकियों की शादी, मेरी फिक्र ना करे। आसफा बेगम तुनक कर बोली, जिस पर अनीला हंसी। आप दिल ना जलाया करें अपना। अनीला मुस्कुरा कर बोली। खुद जलता है। वो चाय छाँटते हुए बोली और बाहर निकल गई। उफ अदियान और उसकी नूरे, जल्दी देखो जाए। वो दुआ कर रही थी, क्या पता कबूल हो जाए उनकी दुआ, क्या पता। हाँ, किधर हो? निकल गए फंक्शन से? वो फ़ोन छूटते हुए बोला। और तू बार बार क्यों कर रहा है? मैं तेरी महबूबा या गोद या बच्चा नहीं हूँ, समझा? वो दांत पीस कर बोला। ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करते जानी। फरमान की आवाज़ पर वो आसपास देखने लगा। वाकई पब्लिक बहुत थी। शट अप, कॉल नहीं करना, पहुँच कर करता हूँ मैसेज। वो 2 टोक अंदाज में बोला और कॉल बंद कर दी। वो अब सोने के लिए बेड पर जा चुका था। उसने आराम करना था, बेशक आधे घंटे के लिए ही सही। कौन? हुंजा जो अलमारी सेट करी थी, दरवाज़ा बजने पर सवाल किया।
آپ کا دیور، فرمان کافی سنجیدگی سے بولا۔ کوئی کام ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولی، لیکن اس دفعہ جواب کی بجائے فرمان خود اندر آیا تھا۔ اس کے پیچھے اوان بھی تھا۔ فرمان صوفے پر گرا اور اوان بیڈ پر۔ ادھیان کے آنے میں کچھ وقت ہے، فون بھی ان کا بند ہے۔ میسج آیا اندلیب کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ قارئین صاحب سے ڈیل کی گئی ہے۔ اوان بغیر بات گھمائے بولا، یہ مجھے پتہ ہے، میں نے سوچا صبح بتاؤں گی۔ وہ الماری بند کرتے ہوئے بولی، تو کرنا کیا ہے؟ ہم سارے ادھر ہی ہیں۔ فرمان سنجیدگی سے بولا، ہم ادھر ہیں، ہمارا دوسرا اور تیسرا حصہ وہیں ہے۔ اوان مسکرایا تو مسکراہٹ کو گہری کرتے ہوئے بولا تو دونوں بھی مسکرا دیا۔ بہتر ہوگا جو بھی ہوگا، ہینا بولی، اور ہمارے حق میں جو ہوگا، اوان بھی بولا۔ پر ایک بات بتائیں، آپ دونوں رخصتی کب کریں گے؟ فرمان اب بھی سنجیدہ تھا۔ ہائے اس کی یہ انجانی سنجیدگی۔ ہماری رخصتی کے پیچھے پڑے رہو بس، ہینا دانت پیس کر بولی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسے موقع پر شرمایا جاتا ہے لڑکی۔ بنو رانی، فرمان بھی مسکرا تپا گیا۔ اوان خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اور تھپڑ بھی مارا جاتا ہے ایسے موقع پر؟ ہینا کے بولتے ہی فرمان نے جھک کر گال آگے کیا۔ ہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ وہ پھر بولا۔ اوان دیکھے نا، وہ اب شکایتی انداز میں بولی، میں کیا کہوں، آپ دونوں بہن بھائی کا معاملہ ہے۔ وہ ہاتھ اٹھائے بولا۔ فرمان ہنس دیا۔ تصحیح کریں دیور بھابھی، فرمان اب صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ۔ وہ اب آنکھیں چھوٹی کیے بولی، میں جانتا ہوں مجھے بھگا کر آپ شادی کا ڈریس ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ مصنوعی آنسو پوچھتے ہوئے بولا، ابھی بھائی میں بھی چل رہا ہوں تیرے ساتھ۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے بولا تو ہینا ہنس دی۔ ادھی آ جائیے گا نا، تب تمہیں سیدھا رکھے گا، ہینا بولی اور باہر کی طرف ہنسا بولی اور باہر کی طرف بڑھ گئیں، کیونکہ ان دونوں نے بحث کرنا تھا، نکلنا نہیں تھا ابھی اس کے کمرے سے۔ اوف، زخم تازہ کر دیا۔ فرمان دل پر ہاتھ رکھ کے بولا تو اوان ہنس دیا۔ فرمان بھی ہنسنے لگا۔ میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں فرحت بیگم، سفیر صاحب چہک کر بولے تھے، اور میں بھی سمجھا چکی ہوں کہ آپ کو کہ نکاح پہ نکاح حرام ہے۔ فرحت بھی آج ان سے ان کے انداز میں بات کری تھی۔ ہمیں کیا؟ ارے اسے خود نہیں پتا، وہ محض 7 سال کی تھی۔ وہ پھر بولے، مگر آواز اب نرم تھی۔ آپ کو، مجھے اور لوگوں کو پتہ ہے نا، پھر کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ فرحت بھی آپ غصے میں تھی۔ ہمیں فائدہ ہے اس میں، اور وہ بھی شادی کر کے باہر چلی جائے گی، ہمارا تعلق نہیں ہوگا اس سے۔ سفیر نے فرحت کو سمجھایا، نکاح تو ہوگا نہیں تو آپ اسے بھیج دینا، بات تو ایک ہی ہے، پھر نکاح جیسے پاک رشتے کو بدنام کیوں کر رہے ہیں سفیر صاحب؟ وہ آج اپنے شوہر کے غصے سے ہم کلام تھی، وہ بھی اس یتیم کے لیے جوان کی جو ان کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ میں اسے بیچوں یا نکاح کروں، بات تو ایک ہی ہے نا، پھر خاموشی کے ساتھ شریک ہو جاؤ، ورنہ کسی کونے میں پڑی رہنا، منحوسیت نہ پھیلانا۔ سفیر وہ کھولتے ہوئے بولے، اللہ سے ڈریں، مکافات عمل سے ڈریں، حنیفہ کی سزکی اور بد دعاؤں سے ڈریں، اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ڈریں۔ وہ پوری قوت سے چیخیں تھیں، زبان کو لگام دو فرحت، میری بیٹیاں ناجائز نہیں ہیں حنیفہ کی طرح۔ وہ بھی چیخے تھے فرحت سے اونچی آواز میں۔ فرحت بیگم بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو، اگر اس کی امانت میں خیانت ہوئی تو وہ نسلیں برباد کر دے گا۔ اب کی وہ تلخیہ انداز میں بولی تھی، اسے خبر نہیں ہوگی اور ہم بعد میں کہہ دیں گے کہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہو کر گئی ہے، منہ کالا کرنے گئی ہے۔ وہ یہ کہہ کر ہنسے تھے، وہ ناپاک کی گئی تھی، وہ تھی تو پاک، اور اسے ناپاک کرنے والے کو حنیفہ کا شوہر قبر میں اتار دے گا، اس کی لاڈلی پھپھو تھی۔ فرحت بیگم بول کر خاموشی سے باہر چلے گئے، پر پیچھے سفید صاحب کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اسے کبھی خبر نہیں ہوگی، نہ حال کی نہ مستقبل کی۔ سفید نے جیسے خود کو دلاسا دیا تھا، فقط دلاسا نہیں، یہ جو سب میں نے سنا، یہ سب میں نے جھوٹ تھا، یہ فریب تھا۔ وہ بدحواسی سے بولی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ اس نے جو سنا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، حنیفہ ناجائز نہیں ہے، وہ عریض چاچو اور ظاہرہ چچی کی بیٹی ہے، اور چچی کا تو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ پھر یہ سب نہیں، میں پتہ لگا لوں گی۔ لیکن کیسے؟ رمل کا سر گھوم رہا تھا، اسے کل ہی نکلنا تھا ترکی کے لیے۔ میں حنیفہ کو مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جو کام مجھے 3 مہینے میں ختم کرنا ہے وہ کام میں 1 ہفتے میں کروں گی۔ میں حنیفہ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، میں جلد سب کچھ پتہ چلا لوں گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ حنیفہ کے نام پر رکھا، اس نے جو سنا تھا اسے سمجھ تو نہیں آیا، لیکن دل ضرور کچھ غلط ہونے یا ہو چکے ہونے کا حل بتا رہا تھا۔ 10 بجنے کو ہے، کچھ ہوا نہیں ابھی تک، ہاتھ جلدی جلدی چلاؤ، میرا پتر آ رہا ہے عرصے بعد۔
सारिया बेगम तेज़ आवाज़ में बोली और नजरें दौड़ाई। तकरीबन सभी मसरूफ़ थे। आराम करें जानी, सब हो जाएगा, फरमान सीढ़ियों से उतरते हुए बोला और सारिया बेगम को एहतियात से पकड़कर सोफे पर बिठाया और ख़ुद भी बैठा। परे हट, कैसे कैसे बेहुदा नाम इस्तेमाल करता है, इस्तग़फ़ार पढ़, वो तौबा करते हुए बोली। वो भोली सी बीजान, अगर यही मैं किसी लड़की को बोलता ना तो वो यकीनन बेहोश हो जाती। वो अदा से बोली। मर भी सकती हैं। पास खड़े नुमान ने उसे शेरा। यस ब्रो, वो भी शोखा हुआ। सदमे से ना भाई। सैन ने भी हंसना हिस्सा डाला अपना। मुंह बंद करो, पढ़ाई करो जाकर, हॉस्टल से किताबें साथ लेकर आया करो, वो तुनक कर बोला। और वाकई जैन खामोश हो गया। नुमान मज़े से चाय से इंसाफ कर रहा था। अच्छा फरमान, अदी को लेने कब जाना है तुमने? सारिया बेगम बोली। हाँ, आपको बहुत फ़िक्र है उसकी। मेरे आने पर भी आप ऐसा करती हैं। सच बताएं, वो इनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। वो में आँखों की ठंडक है तो तुम दिल का सुकून। वो लाड से बोली तो सब सदमे से देखने लगे। अच्छा चले, मैं चलता हूँ आपकी आँखों की ठंडक को लाने। वो अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर आया, मगर उसे हुमा की आवाज़ पर रुकना पड़ा, जो हाँफते हुए बिलाखिर उसके करीब आ गई थी। कहीं जा रहे हैं आप? हुमा ने पूछा। अदी को लेने जा रहा हूँ। कोई काम है? फरमान ने एक नज़र इस पर डालते हुए कहा। भाई आते वक्त चॉकलेट ले आएगा शहर से, जो अगली बार लाया, पिछली बार लाए थे और अदी भाई लाए थे। हुमा ने डरते डरते कहा। मानो वह भगा ही ना दे। उसे फरमान ने एक नज़र देखा और बगैर कुछ बोले कदम आगे बढ़ाए। पीछे हुमा या हूँ या हाँ के करने में मसरूफ़ हो गई। मैं आ गया हूँ, तुम किधर हो? अदियान मोबाइल कान से लगाए बोला। तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ, फरमान ने कहा और तकरीबन 2 मिनट में इसके सामने खड़ा था। फरमान आगे बढ़कर गले लगा। इन चंद दिनों में बहुत याद आया तू। वो भी गले लगे खड़ा था। इस दौरान अदियान ने उसे खुद से अलग किया। खबीस इंसान, मैं तेरी कोई महबूबा नहीं हूँ जो तू ये सब कुछ करता है। वो दांत पीस कर बोला। वाकई यार, मुझे तेरी तुझसे ज़्यादा याद आई। वो चलता हुआ बोला। ज़बान बंद कर, अब सुकून चाहिए मुझे। अदियान बोला। सुकून तो तुम्हें मुझसे ही मिलता है। वो फिर बोला। कहाँ बाज आने वाला था? इन दोनों ने गाड़ी के करीब आ गए। अब इस बकवास का मकसद? फरमान देखते हुए बोला। अगर तुझे मुझसे सुकून ना मिलता तो तू किसी और से कह देता कि तुझे यहाँ से आके ले लें, लेकिन तूने मेरा इंतखाब किया क्योंकि मैं तेरा सुकून हूँ। आई नो जानी। वो अब ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। अदियान भी इसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा, क्योंकि बाकियों को काम होता है, जबकि तू वाहिद ऐसा इंसान तो जो फारिग, निकम्मा और वेला है। इसलिए मैंने तेरा इंतखाब किया। अब कोई बकवास नहीं करना आगे से। अदियान अब सीट से टेक लगाए आंखें बंद कर चुका था। बाहर से बहुत शोर था। ओह शुक्रिया, वैसे तेरे मुंह से बेइज्जती भी तारीफ़ लगती है। वो फिर बोला, मगर अदियान ने कोई जवाब नहीं दिया। फरमान अब ड्राइविंग करने में मसरूफ़ था। थोड़ी देर तक खामोशी थी दोनों के दरमियान, मगर सिर्फ थोड़ी देर। वैसे अदी, तुझे भूख तो नहीं लगी? वो इसकी तरफ देखते बोला, फिर बाहर देखने लगा। लगी है, पर घर जाके खाऊंगा। वो बगैर आंखें खोले बोला। तो मुझसे पूछ सकता है, तेरी उम्मीद के मुताबिक मैं हाँ ही कहूँगा। वो मुँह बनाए बोला था। नहीं पूछ रहा मैं, अदियान बोला। क्यों नहीं पूछेगा? फरमान का जवाब हाजिर था। क्यों तो घर से ठोस कर आया है। वो आंखें खोल चुका था। तुझे मेरे बारे में कितना पता है ना? फरमान बोला। हाँ, अफसोस के साथ। अदियान अब सीधा बैठा था। थोड़ी देर तक खामोशी थी, मगर सिर्फ थोड़ी देर। घर पर सब कैसे? अदियान ने सवाल किया। चलकर खुद देखना। वैसे 2 खबर अब तक मुझे मिली हैं, फरमान अब संजीदगी से बोला। गहरी संजीदगी। अच्छा, कैसी खबर? वो अब उसे देख रहा था। इस दफ़ा नकाह न सही, मंगनी ज़रूर होगी तेरी। वो भी उसे देखते हुए बोला। ये कोई ख़बर तो नहीं है। अदियान अब बाहर देखने लगा। यान, इस दफ़ा मुझे सब सीरियस लगे, वो भी बेहद। वो भी अब उसे ही देख रहा था। वैसे एक तरफ से टेंशन मुझे भी है। अदियाना बिल्कुल सामने देख रहा था। सफ़र दरमियान को पहुंचा था, तो फिर तैयार रहना। फरमान मानो इसको अलर्ट कर रहा था। जो भी हो, शादी तो मैंने नूरे से ही करनी है। वह मुस्कुरा कर बोला, तो फरमान भी मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि पहले किससे करनी है? इतनी जल्दी नूरी भाभी नहीं मिलेंगी, और नहीं घर वाले अंगूठी लिए खड़े हैं। फरमान अब शरारती अंदाज में बोला। ना तेरी शक्ल अच्छी है, ना तो बातें अच्छी करता है। अदियान तब कर बोला तो गाड़ी में फरमान का कहकहा गूंजा। सवाल का जवाब ये तो नहीं है। फरमान फिर बोला। अव्वल तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नूरे से ही करनी है मैंने। और दो, ये कि सिर्फ भाभी कहा करो, नूरे कहने की ज़रूरत नहीं। वो उसे देखते हुए बोला। उफ यार, बहन है वो मेरी। वो झुंझुलाया।
رشتے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ کمینہ، وہ منہ میں بڑبڑایا جو ادیان نے نہیں سنا۔ جو بھی کہا ہے تو نے اللہ کرے وہ تو خود ہو، ادیان بولا تو فرمان نے منہ بنایا اور سر جھٹکا۔ اچھا یہ چھوڑ، دوسری خبر تو سن، وہ مزے سے بولا۔ سنا ہے اپنے منحوس ماؤں سے؟ مانو اس نے اجازت دی، ہماری مائیں پڑوس سے رشتہ داریاں نبھا رہی ہیں، فرمان کو کہہ چکا اور ادیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہ کر یار، کون سے پڑوسی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ دیوار کے اس پار والے، فرمان بھی مسکرا رہا تھا۔ اب دونوں بہت گہرے راز کی بات کر رہے تھے۔ پورے سفر میں وہ خاموش نہیں اور منصوبے پر منصوبے بنا رہے تھے دونوں۔ سوری، میں سو رہی تھی اس نے تمہاری کال ریسیو نہیں کی، وہ فریزر سے کباب نکالتے ہوئے بولی۔ منگنی کی تھکن ابھی نہیں اتری تمہاری کیا؟ حفنان شرارت سے بولا تو وہ بھی ہنس دی۔ رمل کچن میں تھی، شیلف پر اپنا فون رکھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کال پر حفنان سے بات بھی کر رہی تھی۔ اپنے لیے ناشتہ بنانا شروع کر چکی تھی۔ تھکن تو ہے لیکن منگنی کی نہیں، کسی اور چیز کی۔ وہ گہری سانس لیے بولے۔ اچھا، مثلاً؟ حفنان بھی کافی بنا رہا تھا۔ بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ پھپھو کیسی ہیں؟ کل رات فنکشن میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ فکر مندی سے بولی۔ کل اچانک سے شمائلہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہاں امی ٹھیک ہے، کہہ رہی تھی کہ کل جانا ہے تمہاری طرف، ان کو کچھ کام ہے۔ حفنان بولا۔ اچھا، امی سے ہوگا، وہ اب چائے بنا رہی تھی۔ تمہاری پیکنگ ہو گئی؟ وہ کافی پیتی پوتا۔ ہاں تھوڑی سی رہتی ہے، وہ اب ٹرے سجا رہی تھی۔ تم اتنا سب کچھ کھاؤ گی رمل؟ وہ حیرانی سے بولا۔ میں، ادیبہ اور حنیفہ کھائیں گے اور بے فکر ہو، تمہارے جیب خرچ سے نہیں کر رہی ہے سب۔ وہ غرائی، تم پر میں اور میری جیب خرچ بھی قربان، وہ ایک ادب سے بولا۔ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسکرائی۔ ارشان، ایک بات بتاؤ، تمہارا گھر یہی ہے تو تم ہاسٹل کیوں رہتے ہو؟ آرس سگریٹ پھونکتے ہوئے بولی۔ میرا گھر مجھے پسند نہیں، ارشان بولا۔ کیا تمہارا گھر بہت چھوٹا ہے؟ وہ بیتوقع سوال پوچھ رہی تھی۔ تمہاری سوچ سے زیادہ بڑا ہے، وہ بولی۔ وہ بولا تو آرا مسکرائی۔ کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ آرا اس کے مزید قریب ہوئی۔ میری گرل فرینڈ ہو، وائف نہیں، تو مجھ سے مطلب رکھو، میرے گھر والوں سے نہیں، اسے دور کرتے ہوئے بولا۔ اوکے، اسے نفرت سے کہا اور تن پن کرتی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد راہیل اندر آیا۔ آرا اس طرح سے باہر کیوں گئی ہیں؟ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے بولا۔ میرے گھر والوں کا پوچھ رہی تھی، وہ دو ٹوک بولا۔ راہیل آگے سمجھ چکا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ گھر والوں سے یاد آیا، گھر کا جاؤ گے، منگنی پر بھی دیں گے؟ راہیل لب کاٹتے ہوئے بولا۔ منگنی ہو گئی کیا؟ وہ آئی برو چکا کر بولا۔ ہاں کل۔ راہیل حیران نہیں تھا۔ اب بحث کا دل نہیں، کچھ روز تک جاؤں گا، تب تک دلہن صاحبہ بھی چلی جائیں گی۔ ارشان دوسری سگریٹ نکالتے ہوئے بولا۔ اچھا خیر، کافی پیو گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، اور سنو، میرے ساتھ کل گھر چلنا تم، ارشان نے کہا اور راہیل ہاں میں سر ہلا کر باہر نکل گیا، جہاں سے آرا گئی تھی۔ ہما یار، بھائی کب آئیں گے؟ ہمیں گفٹ کب ملے گا؟ شفق ٹہلتی ہوئی بولی، جبکہ ویسا ہی حال ہما کا تھا۔ وہ بیڈ پر آئی لیٹی تھی اور اسے بھی گفٹ کی فکر تھی۔ تم گفٹ اور بھائی کے ساتھ فرمان بھائی کا بھی انتظار کر رہی ہو نا؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے بولی۔ ان کا انتظار تو تا قیامت کروں گی۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور اس کے شرمانے پر ہما کا منہ بن گیا۔ ایک بات اتنا بھول گئی تجھے، ادیان بھائی اس دفعہ منگنی کر کے ہی جائیں گے، شفق نے مزے سے کہا۔ ہیں؟ واقعی تو کیا نورے آپ ہی مل گئی انہیں؟ وہ چونکی۔ نہیں، کسی اور سے، ہما بولی۔ ناممکن، بھائی کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہما اعتماد سے بولی۔ ویسے ہما، کتنی خوش قسمت ہے نا نورے آپ ہی، اتنی محبت کرتے ہیں ادی بھائی ان سے، نہ جانے وہ کہاں ہیں۔ وہ مایوس ہوئی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے، ہما بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے بہنوں کی دعائیں بھائیوں کے معاملے میں بہت جلدی پوری ہوتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، دیوار کے اس پار جانے کا دل کرتا ہے کیا تیرا؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہما نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، کیونکہ ہماری پھوپھو مر چکی ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے، وہ بھی گھٹ گھٹ کر۔ ہما غصے سے لال ہو چکی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہوں گے نا؟ شفق شرمندہ ہوئی مگر چپ نہیں۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی، اور تم چپ کرو، فضول نہ کرنا کوئی بات، نہ سوچنا میرے سامنے کہ دیا دوبارہ کسی سے نہ میرے سامنے کہہ دیا دوبارہ کسی سے نہ بکواس کرنا۔ وہ اسے وارن کر رہی تھی، شاید گھوری کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے دادی اماں، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، غصہ نہیں کرو اور آنکھیں باہر آ جائیں گی، کم گھورو مجھے۔ وہ ہنس کر بولی تو ہما بھی مسکرا دی۔ وہ دونوں ایسی ہی تھیں، پل میں تولا، پل میں آگ اور پل میں شعلہ۔ وہ گھر آ گئے تھے، سب حال میں جمع تھے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ پورے 1.5 سال بعد گھر آیا تھا،
ساریہ بیگم تو کافی دیر تک اس کے گلے لگی کھڑی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اس سے الگ ہوئی تو اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دیکھو تو کتنا پتلا ہو گیا میرا بچہ، بی جان اس کی گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ جی بی جان، واقعی پتلا ہو گیا، نعمان اسے دیکھتے بولا۔ ادھیان کو اسے دیکھتے ہی ہنسی آئی، جس سے وہ ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اچھا چلو سب اپنے اپنے کام کرو، اور بیٹے آپ جاؤ آرام کر لو، شام ہونے کو ہے۔ بی جان کو آخر اس کے آرام کا خیال آ ہی گیا تھا۔ جی بی جان، وہ فرما برداری سے کہتے ہوئے اٹھا، اور سارے بڑے تقریباً جا چکے تھے، اب صرف وہ سارے کزنس باقی رہ گئے تھے۔ ادھیان کو روکے ہوئے وہ سوالات کرنے لگے۔ کھانا لگا ہوا دی؟ اریحا نے پوچھا۔ جی نہیں بھابھی جان، وہ آنکھ مارتے بولا۔ اریحا نے ایک تھپڑ اسے رسید کیا تو نعمان مسکرایا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ نعمان مسکراہٹ دبائے بولا۔ میں نے کہاں تنگ کیا؟ آپ بتائیں میں نے تنگ کیا کیا آپ کو بھابھی جان؟ وہ پھر سے شرارتی انداز میں بولا۔ پاس آ جاؤ ادی کے بچے، نہیں پوچھ رہی کھانا اب۔ وہ رخ بدل گئی۔ ناراض نہ ہونا بھابھی جان، بیچارہ ابھی تو آیا ہے، اس دفعہ فرمان بولا، وہی شرارتی انداز کے ساتھ۔ اس حنزہ کو بھی بھابھی کہو، مجھے کہتے ہو بس۔ وہ رہان سے ہوئی، حنزہ منہ کھولے کھڑی تھی۔ کہیں گے جب وہ آفیشل ہو جائیں گی، فرمان ہنس کر بولا۔ بھائی ہمارے گفٹس؟ شفق بے قراری سے بولی، مانو اس کا صبر ٹوٹا تھا۔ فرمان نے اسے گھورا تھا۔ بچہ آپ کے گفٹس لایا ہوں، آپ لوگ خود جا کے دیکھ لو۔ لاک فرمان کھول دے گا، سب کی چیزیں، کوئی شور نہ ہو، بی جان کو پتہ نہ لگے، بہت غصہ کریں گی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اس کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا، اسے نیند کی شدید ضرورت تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، پیچھے سب گفٹس کے چکر میں دوڑے تھے مگر فرمان کی گھوری پر شرافت سے چلنے لگے۔ فرمان کوئی فیصلہ کرو گے؟ اب تو تمہارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ انیلا بیگم بولی۔ پلیز ماما پہلے ادی کی ہونے دیں۔ وہ بات کو ٹال گیا تھا۔ بیٹا جی میں فجر میں تو بارات نہیں جا رہی ہوں، اور رہی بات ادی کی تو اس دفعہ ادی کی منگنی ہوگی ہی، اور ہاں تم جواب دو۔ انیلا بیگم غصے سے بولی۔ امی ابھی میں نہیں جا رہا، وہ اکتا کر بولا۔ ابھی جواب دو تاکہ میں فرح کی امی کو تسلی دے دوں۔ انیلا اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماما یار آپ انہیں انکار، وہ کہتے کہتے رکا کیونکہ اسے شیشے میں گرین کلر کا دوپٹہ دیکھا جو کہ شافقہ کا تھا۔ فرمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس سے وہ چھپا گیا۔ کیا ہوا بولو؟ انیلا بیگم بولی۔ انکار نہ کریں، ہاں کر دینے۔ وہ فوراً بولی۔ واقعی بیٹا سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ خوشی سے بولی۔ جی امی، وہ فرما برداری سے بولا، نظریں دروازے پر تھیں۔ میرا شہزادہ بیٹا، صدقے جاؤں۔ وہ اس کے جواب پر بلائیں اتارنے لگی۔ وہ مسکرا رہا تھا، تبھی اس نے دروازہ نوک کیا جس پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ارے شفق کیا ہوا؟ انیلا بیگم پیار سے پوچھے۔ وہ کھانا لگ گیا چچی، آ جائیں آپ دونوں، وہ بول کے بھاگی تھی۔ انیلا بیگم اس کے جانے کے بعد فرمان کی طرف مڑی۔ ویسے میرا دل تو شفق کے لیے تھا، لیکن تمہیں تو وہ پسند ہی نہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ سے کس نے کہا کہ وہ مجھے پسند نہیں؟ وہ ہوش میں آیا تھا پوری طرح سے، تمہارے رویوں سے، اور ویسے بھی گھر والے کبھی نہیں دیتے تمہارا رشتہ شفق کے لیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ لیکن کیوں؟ وہ صحیح معنوں میں الجھ گیا۔ ہر وقت تم اس معصوم کو ڈانٹتے ہو، چاہے وہ پڑھائی کا تانا دیتے ہو، صاف دیکھتی ہے تمہاری ناپسندیدگی۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی، ساتھ اسے بھی جلدی آنے کی تاکید کی تھی، اور فرمان خود کو کوسنے میں لگا تھا۔ اپنی محبت اپنی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے جاتی ہوئی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ اف بیچارہ ہمارا معصوم سا فرمان۔ اف شفقی اب بولو بھی کیا ہوا ہے؟ ہما کوئی 20 دفعہ پوچھ چکی تھی۔ شفق جو روئی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ ہما اندازہ لگانے میں کافی مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد بولی۔ تم بھائی کے لیے رو رہی ہو کہ وہ چلے جائیں گے، لیکن وہ تو ابھی ان کے جانے میں ٹائم ہے۔ وہ ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ فضول اندازے مت لگاؤ ہما۔ شفق تب گئی۔ تو بہن تو کون سا نیٹ ایگزام میں فیل ہو گئی ہے جو اس قدر رو رہی ہو؟ وہ اسے گھور کر بولی، لیکن شفق جواب دینے کی بجائے اور تیز رونے لگی، جس پر ہما گھبرا گئی۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ فرمان کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا شفق؟ فرمان اسے دیکھتے بولا۔ پتہ نہیں بھائی، شاید سر میں درد ہو رہا ہے یا پھر تھکن۔ ہما شفق کو دیکھ کر چپ بہانے بنانے لگی۔ کون سا پڑھائی کر رہی ہیں؟ سر درد ہو رہا ہے، اور دن بھر اس نے کچن میں نت نئے آئٹم بنائے ہیں جو تھکن ہے۔ فرمان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ بھائی، ہما منمنائی۔ پانی دو، کیا حشر کر رہی ہیں یہ؟ اس نے اپنی اتنی بڑی آنکھوں کا۔ فرمان ہما سے بولا، جبکہ دیکھ وہ شفق کو رہا تھا۔ ہما میں سونے لگی ہوں، لائٹ آف کر دو، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر دونوں بہن بھائی کا منہ کھل گیا۔
شفق فرمان سے بہت ڈرتی تھی مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ تمہارے پاس تمیز نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ فرمان جھنجھلائے بولا۔ اس کی اس حرکت پر وہ تب گیا تھا۔ تھی پر اب ختم ہو گئی ہے، جب شہر جائیں گے تو لا دیجیے گا۔ شفق اس سے زیادہ تپی ہوئی تھی شاید۔ بدتمیز کہیں کی، زبان گز بھر کی ہے، وہ کہتا تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ شفق کمبل اوڑھے رونے میں مشغول تھی جبکہ ہما ناول میں سردیے بیٹھ چکی تھی کیونکہ شفق نے اب چادر تان لی تھی، مطلب وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہنزا کدھر ہے آپ؟ وہ اب کچن میں کھڑا تھا۔ جی کیا ہوا؟ وہ رائتا فریج میں رکھتے ہوئے بولی۔ میری یونیفارم آپ نے استری کی تھی کیا؟ وہ بولا۔ وہ خود آیا، بھول گئی، رکے میں لے کر آتی ہوں، بس 5 منٹ، وہ کہتے باہر کی طرف بڑھی۔ ارے واہ جی واہ، بڑے کپڑے پریس کیے جا رہے ہیں، ہمارا تو کوئی کرتا ہی نہیں، فرمان بولا۔ تو آپ بھی کر لیں نکاح؟ شفق کی زبان پھسلی، عوان مسکرایا۔ فرمان آنکھیں نکالے دشمنی جان کو دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرے گا انشاءاللہ، انیلا بیگم مسکرائیں۔ آمین۔ اچھا مان چلو ادی کی طرف، کافی دیر ہو گئی ہے سوئے ہوئے سے، میں ملا بھی نہیں مجھ سے، وہ تفصیل سے بتاتے اسے گھسیٹ کر لے گیا۔ شفق کو اس کے جانے کے بعد سکون آیا، اس کی زبان پھسلی ہے تو رب سے غصہ آ رہا تھا اپنی زبان پر۔ وہ گھر کے اندر آیا تو خاموشی تھی، سامنے ہی کچن سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ راہیل ارشان کے اشارے پر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارشان کچن کی طرف بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ناز اندر آئی تھی جہاں سے راہیل ارشان آئے تھے۔ وہ اسکول سے آئی تھی، یونیفارم میں تھی۔ اس پر جیسے راہیل کی نظر پڑی، راہیل اٹھ کھڑا ہوا اور ناز کے قدم وہیں پر ہی رک گئے۔ وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ایک بار پھر اندر کی طرف بڑھی۔ راہیل صوفے پر زخمی مریض کی طرح گرا تھا۔ شاید وہ اسکول سے جلدی آ گئی تھی یا پھر اس کی اسکول میں کی ٹائمنگ چینج ہو گئی تھی، ورنہ تو راہیل نے سوچ سمجھ کر یہ وقت نکالا تھا یہاں آنے کا۔ اس کا دل بند ہونے کا تھا۔ وہ جیسے ماضی میں جاتا اس سے پہلے ہی ارشان آ جاتا، ساتھ اس کی امی بھی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ فرحت بیگم اس کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھے بولی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ وہ بھی لاڈ سے بولا۔ اللہ کا شکر ہوں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، یہ تو جیسے اپنے گھر کا راستہ ہی بھول گیا ہے، پر تم ہی آ جایا کرو، وہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھتی بولی تو وہ دونوں مسکرائے۔ آئندہ خیال رکھوں گا میں اس بات کا، راہیل بولا۔ ماشاءاللہ آج گھر کا راستہ کیسے بھول گئے آپ دونوں؟ زہرا بیگم مسکراتی ہوئی آئیں، پیچھے ملازمہ ٹرالی جس میں کھانے کے لواز تھے وہ گھسیٹتے ہوئے لا رہی تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے بیک وقت سلام کیا تو زہرا نے باری باری دونوں کو پیار کیا۔ اچھا چلو آپ دونوں آرام کر لو جا کے، کافی دیر بعد فرحت بیگم نے کہا۔ نہیں ماما، ہم بس چلتے ہیں اب، ارشان بولا۔ یہ کیا بات ہوئی ارشا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، رات کھانے پر سب غصہ کریں گے۔ زہرا بیگم پریشان ہوئی۔ چاچی جان، میری فکر یہاں آپ دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے مل چکا ہوں، مجھے اب اجازت دیں۔ وہ اٹھ چکا تھا، صوفے سے فرحت اب رو دینے کو تھی۔ انٹی آپ دونوں پریشان نہ ہو، ارشان یہیں رکے گا، مجھے اجازت دیں، وہ ارشان کو گھورتے ہوئے بولا۔ تم بھی رکو راہیل، ارشان دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ میرا گھر نہیں ہے یہ بے وقوف، راہیل مسکراہٹ سجائے بولا۔ راہیل تم بھی رک جاؤ، کل چلے جانا، فرحت بیگم بولی تو تھوڑی بحث کے بعد وہ دونوں رک گئے تھے۔ نازا بھی دروازہ تو کھولیں، یہ میرا بھی روم ہے، عاتقہ جھنجھلائی، وہ بھی اسکول کے یونیفارم میں تھی۔ وہ ارشان اور راہیل کو آتا دیکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، وہ خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام گڑیا، دونوں نے باری باری کہا۔ کیا ناز نے قبضہ کر لیا ہے روم میں؟ ارشان شرارت سے بولا۔ ان کا تو دماغ چل گیا ہے، آپ کو تو مذاق نہ اڑائیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ گڈ لک، لگی رہو دروازے پر، آج نہیں تو کل کھول ہی دے گی، ارشان مزے سے بولا۔ بھائی، وہ زور سے چلائی۔ وہ دونوں کہکہا لگاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارشان تمہیں مجھے نہیں روکنا چاہیے تھا، وہ صوفے پر بیٹھتے بولا تھا۔ سامنے ارشان خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا بلکہ خود کو سنوارنے میں مصروف تھا۔ کیوں؟ وہ پلٹے بغیر بولا۔ تمہارے گھر میں لڑکیاں ہیں یار، راہیل بولا۔ تو ان لوگوں نے کون سا تم پر لائنیں مارنی ہیں، بے فکر رہو، وہ اس کا مذاق بنا چکا تھا۔ بکواس ہی کرنا تم بس، راہیل غصے سے بولا۔ خیر تم آرام سے رہو ادھر، میں ذرا سب سے ملاؤں، وہ باہر نکلتے بولا۔ راہیل گہری سانس لے کر بیڈ پر آ گیا اور ناز کے بارے میں سوچنے لگا۔ کبھی یہ ملاقات دونوں کو بہت حسین لگا کرتی تھی۔ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں تو آگے بڑھ گئی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ یا خدا، ناز جب سے آئی تھی روم میں بس سے تب سے چکر ہی کاٹ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی تبھی دروازہ بجا تھا۔ عاتقہ تھی۔ ناز خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنا دھڑیا درست کر رہی تھی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ ارشان کی آواز پر رک گئی۔
اسے پتہ تھا راحیل ساتھ ہوگا۔ راحیل کی کہکے کی آواز سے اسے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کبھی ایسی آواز سے وہ مسکرانے لگا کرتی تھی۔ ہو السلام علیکم، تم سے ہی ملنے آ رہی تھی میں۔ رمل تنزیہ مسکرائی۔ ارشان بھی رکا۔ وعلیکم السلام۔ منگنی کے بعد تمیز آ گئی ہے کافی تم میں۔ گڈ، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ شکریہ، تمہیں کب آئے گی؟ رمل نے اس کا انداز واپس کیا۔ میں بدتمیز تھا کب؟ ارشان مسکرایا۔ ہمیشہ سے، اور منگنی پر آنا چاہیے تھا، ویسے بہن تھی میں تمہاری۔ رمل کا انداز تلخ تھا۔ تو میرا انتظار کر رہی تھی؟ مان سے پوچھا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، جھوٹ بولا گیا۔ میری کمی وارث بھائی نے پوری کر دی ہوگی۔ ارشان طنز کر رہا تھا۔ ہمیشہ سے وہی کرتے۔ خیر، میری شام کو واپسی ہے۔ وہ اطلاع دے رہی تھی جیسے میں خود کل واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے بھی اطلاع دی اسے۔ میں چلتی ہوں، پیکنگ کر لوں ذرا۔ وہ وداعی کلمات کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ خولا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں پر خولا، ناز، عاطقہ، حنیفہ چاروں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر خولا آگے آئی اور وہ مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ بولا۔ الحمدللہ، تم کیسے ہو؟ خولا نے رسمی طور پر کہا ہو جیسے۔ نکما، آوارہ، بے غیرت، بے شرم، بے عزت۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے حال پوچھا ہے۔ خولا پھر بولی۔ ٹھیک ہوں، تم سب کیسی ہو؟ اس نے سب سے پوچھا۔ عاطقہ اور ناز نے جواب دیا، لیکن حنیفہ بغیر کچھ بولے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ یہ ابھی تک سائیکو ہیں؟ ارشان آہستہ آواز میں بولا۔ ارشان، ان سے دور رہو، تنگ مت کرنا اسے۔ خولا جھنجھلائی۔ معصوم بنتی ہیں وہ بس۔ وہ تنک کر بولا اور آگے بڑھ گا۔ عاطقہ کی آواز پر اس کی ڈرائنگ دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی شاید تمہیں؟ ارشان اس کے قریب آ کر بولا۔ وہ ایک پل کو ڈری اور پیچھے پلٹی تو وہ اس کے قریب سے قریب تر تھا۔ وہ کچن میں آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کے پیچھے یہاں تک آ جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ نفرت سے بولی۔ اوہ افسوس، میں ادھر زیادہ دن رہنے آیا ہوں اس دفعہ۔ وہ بہت صفائی سے جھوٹ بولا۔ حنیفہ کا دل چاہا کہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ میرا راستہ چھوڑو۔ میرا راستہ چھوڑو، وہ چلائی۔ نہیں چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ وہ کمینگی سے بولا۔ کچھ نہیں کر پاؤں گی، نہ پہلے اور نہ اب۔ وہ آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ واقعی پہلے بھی تم کچھ نہیں کر سکی، ویسے کافی چینج آیا تم میں۔ وہ اسے سرتا پیر دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھ پر اپنی گندر نظر رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ کافی بن چکی تھی اس کی۔ کپ میں لیے وہ کھڑی تھی۔ ارشان اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اب تو اور مزہ آئے گا اس چوہے اور بلی کے کھیل میں۔ منظور کرو ڈیئر، وہ مسجد سے بولا۔ شرط یہ ہے کہ بلی میں اور چوہا تم رہو گے۔ وہ ہنسی۔ کافی بہادر ہو گئی ہوں، امپریس ہوا ہوں میں۔ وہ پھر سے بولا۔ ہمیشہ سے ہوں، بس ایک دفعہ کمزور ہوئی تھی کیونکہ ایک نامرد جذبات کا سہارا لے کر بازی کھیل گیا تھا۔ وہ شیرنی کی طرح کھلائی اور ارشان کو دھکا دیتے آگے بڑھ گئی کیونکہ وہ خود تھوڑا سا پیچھے ہو چکا تھا۔ حنیفہ کمرے میں آئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ کافی دیر وہ چپ ہوئی تو بالکنی میں آ گئی جبکہ اسے روتا دیکھ کر کسی کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، بہت زوروں سے۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ خیر، جان جائیں گے۔ اچھا ہوا آ گئی تجھے میری یاد۔ میں کال کرنے ہی والی تھی، رمل ادیبہ کو آتا دیکھ کر بولی۔ دونوں مسکرائیں۔ سب ہو گیا نا؟ افنان کے ساتھ جاؤں گی نا؟ ادیبہ نے سوال کیا۔ ہاں، آدھے گھنٹے میں نکلوں گی، آؤ ہنی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ارشان آیا ہے کیا؟ وہ بولی۔ ہاں، تمہیں کیسے پتہ؟ رمل مسکرائی۔ امی نے بتایا۔ کتنے دنوں کے لیے آیا ویسے؟ ادیبہ غور سے رمل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کل جائے گا واپس۔ وہ دونوں ادیبہ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ ہنی، ادیبہ چیخی۔ وہ بالکنی سے مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ تینوں باتوں میں لگ گئی تھیں۔ ادیبہ اور حنیفہ دونوں کا ہی دل بہت اداس تھا۔ آج رمل نے جو چلے جانا تھا۔ شفق، میں سوچ رہی ہوں ہم ہینا آپی کی شادی کی تیاری کریں۔ ہما بولی۔ دونوں ہال میں بیٹھی تھی۔ کیوں، تمہیں بی جان نے ڈیٹ بتا دی ہے؟ وہ اکتائی۔ بے وقوف ہو تم، 4-5 ماہ میں دیکھ لینا پکا شادی ہوگی۔ ہما ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ تو 4-5 ماہ میں کریں گے تیاری۔ وہ دو ٹوک بولی۔ شفقی، ہم زیادہ دن پہلے کریں گے تو ہماری زیادہ تیاری ہوگی اور ہم زیادہ خوبصورت لگیں گے سب سے۔ وہ اپنی عقل لگا چکی تھی۔ ہاں، یہ تو صحیح کہہ رہی ہو۔ وہ بھی خوش ہوئی۔ ماشاءاللہ، کتنا دماغ لگاتی ہو نا؟ فرمان کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ ہما تو صرف چونکی ہی تھی جبکہ ہمیشہ کی طرح شافقہ اچھل پڑی تو توازن صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ صوفے سے گر چکی تھی، مگر دوسرے ہی پل اٹھ بھی چکی تھی۔ ٹھیک ہو، گھبرا کیوں جاتی ہو گڑیا؟ ادیان فکر مندی سے بولا۔
ہاں پوچھ لے تو، وہ پہاڑ سے گر گئی ہے نا؟ فرمان دانت پیس کر بولا۔ عدیان صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بھائی ہم جائیں؟ ہما ہمت سے بولی۔ بالکل نہیں، بلکہ اپنی شادی کی بھی تیاری کر لو، زیادہ نور آ جائے گا، کم از کم نور ہی دیکھ لے کوئی، ورنہ شکل سیرت عقل اور ڈگری تو ایسے ہی ہیں کہ دیکھنے والا الٹے قدموں واپس بھاگ جائے گا۔ فرمان گھورتے ہوئے بولا۔ اچھا بس جاؤ دونوں اندر، عدیان بیچ میں بولا اور وہ دونوں جلدی سے اندر بھاگی، مانو پھر نہ ڈانٹ پڑے۔ جانے کو کیوں کہا؟ فرمان عدیان کی طرف متوجہ ہوا۔ چھوڑنا، ہر وقت دونوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ بولا۔ فارغ بیٹھی ہیں، پڑھتی کیوں نہیں دونوں؟ فرمان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا تم نے کون سا دنیا فتح کر لی ہے؟ عدیان اسے دیکھتا بولا تو فرمان کا کہا گونجا تھا۔ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہما ٹہل رہی تھی۔ ان کو ہم سے کسی چیز کا بیر ہے؟ شفق بھی بولی۔ کسی چیز کا نہیں بلکہ پڑھائی کا ہے۔ ہما منہ بنا کر بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی، پتہ نہیں کب جائیں گے۔ شفق جل کے بولی۔ آپ ہی تو اللہ جی سے دعائیں کر کر کے انہیں بلا لیتی ہیں۔ ہما نے شفق کی نقل اتاری۔ ہاں تو دل اداس ہو جاتا ہے نا میرا، وہ اترائی۔ تو کون سا ان کے آنے سے دل کو قرار مل جاتا ہے؟ اب وہ بیڈ پر اٹھتے ہوئے بولی۔ ملتا تو ہے، وہ شرارت سے بولی تو ہما بھی مسکرائی۔ رمل ترکی کے لیے نکل گئی تھی، وہ صرف چند دنوں کے لیے آئی تھی۔ حنیفہ کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہاں اسے رمل کی یاد آ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کافی پینے کے لیے کچن کی راہ لی، لیکن خوبصورت آواز پر اس کے قدم خولا کے روم کے پاس گئے۔ خولا تلاوت کر رہی تھی، سحر کا وقت تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تو خولا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آ جاؤ گڑیا۔ اس کی مسکراہٹ اسے دیکھ کر گہری ہوئی۔ آپ ترجمہ بھی پڑھتی ہیں ساتھ؟ وقت زیادہ لگتا ہوگا نا؟ وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے بولی۔ لگتا تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ اب قرآن سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ آپ نے میری وجہ سے قرآن بند کر دیا؟ وہ پریشان ہوئی۔ نہیں بچے، میں کسی کے لیے بھی قرآن نہیں بند کرتی، بس آج کا حصہ پورا کر لیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حصہ؟ میں سمجھی نہیں آپ ہی۔ وہ اسے غور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں حصہ، میں تہجد کدھر گئی؟ فجر، ظہر، مغرب، عشاء میں ایک رکوع کے ساتھ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ وہ تفصیل سے بولی۔ اثر میں کیوں نہیں پڑھتی؟ اس نے سوال کیا۔ کہا جاتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان جلال کا وقت ہوتا ہے، اور پھر نماز کے بعد کچن سنبھال لیتی ہوں، وقت نہیں ملتا نا پھر۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، آپ کچن میں لگ جاتی ہیں۔ وہ بھی مسکرائی۔ تم نے نماز پڑھ لی؟ خولا بولی۔ سو گئی تھی، اب تو وقت بھی نہیں۔ وہ جھجک محسوس کر رہی تھی، لجائی انداز میں بولی۔ ظہر کا وقت 2:30 بجے تک ہوتا ہے، اور ابھی 2 بجے، 10 منٹ میں نماز پڑھ لو گی؟ وہ بالوں کو کیچڑ سے لگاتے بولی۔ میں پڑھ سکتی ہوں ابھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں مگر جلدی، اس کے کہتے ہوئے حنیفہ واپس روم میں گئی، جلدی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری بات ہوئی تھی کل اپنی بھابھی سے؟ آصفہ بیگم رازداری سے بولی۔ انیلا بیگم چونک گئی، آہستہ بولی۔ قیامت آ جائے گی۔ ہاں ہوئی تھی، وہ جواباً بولی۔ اچھا کیا بات ہوئی؟ وہ پھر سے بولی مگر آہستہ۔ یہی کہ میکے سے زیادہ تمہیں سکون وہاں ملے گا، اس لیے میکے کے لیے رویا مت کرو۔ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ مر گئے تمہارے، اور بھائیوں کے دل سے محبت مر گئی، بھابھیوں سے رشتہ رکھ کر گیا کیا کروں گی، اور بچے تو تمہیں خاص جانتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے سسرال کو سینے سے لگا لو، قدر کرو۔ انیلا بیگم لمبی بات دہرا کر خاموش ہوئی۔ آصفہ نے اسے چانچا۔ پھر کیا سمجھ آیا تمہیں؟ وہ مسکرائی۔ یہی کہ واقعی سسرال اچھا ملا ہے۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور وہ اب کرید رہی تھی باتوں کو، اور یہ کہہ رہی تھی جٹانی تو کروڑوں میں ایک ملی ہے۔ آپ کی بابا شرارت سے بولی۔ اوہ تو خبر لگ گئی تمہیں؟ آصفہ نے اسے گھورا۔ شکریہ بھابھی، ہمیں کبھی میکے کا کال نہیں ملاؤں گی۔ میرا سسرال خود مختار ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ یعنی کہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی؟ وہ پھر سے بولی۔ بالکل، مجھے خود ہی لگا کہ آپ نے مجھے سمجھانے کو کہا ہے، ان سے میں رویا نہ کروں سب کو یاد کر کے۔ انیلا بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ خوش رہا کرو، باقی میرا میکا تمہارا بھی تو ہے، وہ قدرے لاڈ سے بولی، اور یہ سچ تھا۔ آسمہ بیگم کے میکے والوں سے ہمیشہ انیلا بیگم کو برابر کا لاڈ اور دلار ملا تھا۔ وہ تو ہیں بھابھی، لیکن وہ جو سب کچھ ہوا وہ میں نہیں بھول پا رہی، اور نہ ہی سمجھ پائی ہوں۔ انیلا بیگم اب رو دی تھی۔ اچھا پرانی باتوں کو چھوڑو، فرمان نے ہاں کر دی ہے تو بات کی نورین فرا کی امی سے؟ آصفہ بیگم یاد آنے پر بولی۔ جی بھابھی، کروں گی آج فون انہیں، لیکن اس سے پہلے آج کھانے پر گھر والوں سے بات کروں گی، اور آپ ادی سے بات کریں، دونوں کی منگنی ساتھ ہی کر دیں گے،
بلکہ میری نظر میں ایک لڑکی بھی ہے۔ وہ کپڑوں کو تہہ لگاتے ہوئے بولی، اچھا واقعی کون ہے؟ وہ جوش سے بولی، وہ میری دوست ہے نا مہوش، اس کی بھانجی ہے ردا، بڑی خوبصورت اور سلیقہ مند ہے، تھوڑی چھوٹی ہے مگر ہے بہت پیاری۔ وہ مسکرا کر بول رہی تھیں۔ چلیں کب پھر؟ انہیں لڑکی دیکھنے کی جلدی تھی۔ ابھی چلتے ہیں، وہ یہی ہے، پرسوں بات ہوئی تھی تو مہوش کہہ رہی تھی کہ پیپر سے فارغ ہوئی ہے تو ادھر آئی ہے چند دنوں کے لیے، تو پھر کیا خیال ہے میں اطلاع دے دوں مہوش کو؟ چائے پر چلتے ہیں ملاقات کے بہانے۔ انیلا بیگم کپڑوں سے فارغ ہو چکی تھی اور آج الماری سیٹ کر رہی تھی جو کہ اب ہو گئی تھی۔ آسفا بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہم کل رات کھانے پر دونوں کی بات کر لیں گے، اور ہاں وہاں رشتے کی کوئی بات نہیں کریں گے، دونوں منصوبے بنا چکی تھی۔ ہاں وہاں سے آ کے بی جان سے مشورہ کر لیں گے۔ انیلا بیگم سمجھداری کی بات کر گئی تھیں۔ ٹھیک ہے پھر تیار ہو جا، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں، راستے سے کچھ میٹھا لے لیں گے، آسفا بیگم کہہ کے جا چکی تھی۔ ہاں تینوں خواتین کے کیا ہی کہنے۔